शुरू करता हूँ अल्लाह के मुबारक नाम से, और तमाम तारीफ़ें और कसीदे बस उसी की ज़ात के लिए कि वो इन तारीफ़ों और कसीदों के लायक है। हम दुआ करते हैं अमन और उन तमाम रहमतों के लिए जो उसने अपने तमाम पैगंबरों और ख़ास तौर पर अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर नाजिल की। आज हम यहाँ कुआलालंपुर मलेशिया की मस्जिदुल गुफरान तमंतन डॉक्टर इस्माइल में जमा हुए हैं। इस रात मैं जो तकरीर करूँगा, मुझे उम्मीद है कि वो सूफी, सलफी और आखिरुज़्ज़मा जैसे टॉपिक्स पर अलग अलग ज़ावियों से रोशनी डालने में कामयाब होगी। तो शुरू में मैं आपका ध्यान आज की एक सच्चाई की तरफ दिलाना चाहता हूं कि चाहे हम इंडोनेशिया में सुराबिया शहर में हो, अल्बानिया के तिराना शहर में हो, यूएस में हो या जापान में, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो शायद अब तक की इंसानी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक दौर है। तो मेरी गुजारिश है कि वो लोग जाग जाएं जो अभी सो रहे हैं, इससे पहले कि कल जब वो जागें तो उन्हें पता चले कि अब बहुत देर हो चुकी। अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है, जो किसी भी दिन मुमकिन है, तो ये जंग एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करेगी जिसका इख्तिताम एटमी जंग पर होगा। मेरा मतलब है कि ज़ायनिस्ट नेटो अलायंस और रशियन अलायंस में। हालांकि ये मेरा ज़ाती ख्याल है और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अगर ये एटमी जंग हुई तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका और यूरोप तबाह हो जाएंगे, जिसमें करोड़ों बल्कि अरबों इंसानों को अपनी जान गंवानी होगी। हिस्ट्री की पहली एटमी जंग के बाद दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। ये जंग होगी क्योंकि ज़ायनिस्ट बराबर इसके लिए दुनिया को उकसा रहे हैं। उन्हें अपने उस मकसद को पूरा करने की एक जिद है। वो मकसद कि हमें सारी दुनिया पर हुकूमत करनी है। वो तमाम इंसानियत पर अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बर्तरी थोपते हुए उसे अपने शिकंजे में लेना चाहते हैं, ताकि इजराइल अमेरिका की जगह दुनिया का नया हाकिम बनकर उभर सके। यहां ये सवाल उठता है कि इमरान हुसैन को ये सब कहां से मालूम हुआ? तो इसका जवाब ये है कि उसे ये आखिरुज़्ज़मा के इल्म से पता चला, और ये हालात जिन्हें मैंने बयान किया और जो बस सामने आने वाले ही हैं, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत, ये भी जानने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। तो ये इमरान हुसैन और अपना नाम लेने की वजह मेरा गुरूर नहीं, क्योंकि कोई भी स्कॉलर अगर गुरूर करता है तो अल्लाह उससे अपना दिया हुआ इल्म वापस ले लेता है। तो यही इमरान हुसैन था जिसने 15 साल पहले यह दावा किया था कि अमेरिकी डॉलर गिरने जा रहा है। वो लोग जो पिछले 15, 16 या 17 सालों से मुझे जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं गलत नहीं कह रहा।
امریکی ڈالر گرنے جا رہا ہے to collapse. اور اس کے گرنے کے ساتھ ہی امریکی اکانومی بھی برباد ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ یہ تمام مکاری، جال سازی اور دغابازی اور یہ حرام، مجھے 3-4 بار دہرانے دیجئے، حرام حرام حرام، کاغذ کی کرنسی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم اس وقت انہی حالات سے گزر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو تیل کی قیمت آسمان چھونے لگے گی۔ On Iran. اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں، تیل اور سونے کی قیمت میں اچھال امریکی ڈالر کی موت کا اعلان ہوگا۔ Difficult to understand. And a phenomenal rise in the price of oil and of gold spells death for the US dollar. مجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ Knowledge from. I ask you tonight. کیا کسی فرشتے نے آ کر چپکے سے 15، 16 یا 17 سال پہلے مجھے بتایا تھا کہ امریکی ڈالر کا یہ حشر ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے یہ سب اسلامک ایسکیٹولوجی Islamic یعنی eschatology. علم آخر الزماں کی اسٹڈی سے معلوم ہوا۔ تو آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے With the میں کہنا چاہتا ہوں Muhammad alayhi کہ سنو salam to listen. سنو، ہم آخر الزماں سے گزر رہے ہیں، ہم ہسٹری کے اس خطرناک موڑ پر ہیں Dangerous moment in our history. جب اسرائیل امریکہ کی جگہ دنیا کا نیا حاکم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ State of the world. کیا ہمیں اس وقت بھی آپس میں لڑنا چاہیے؟ And fighting with each other. صوفی سلفیوں سے لڑ رہے ہیں اور سلفی صوفیوں سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا In the Quran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو کس کے پکڑے رہو وَلَا تَفَرَّقُوا. اور ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑو۔ United. ہم پوری امت کو ساتھ نہیں لا سکتے، لیکن کم سے کم انہیں ساتھ لانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، جو اپنے سینے میں بہتر دل رکھتے ہیں۔ کیا یہ آخر الزماں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے اور اس بار ایک انسان کی شکل میں آئے، مسجد میں سب کے سامنے۔ Came in the form of a human being into the masjid in front of everybody. کیا یہ خدا کی دور اندیشی کا ثبوت نہیں کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب کے سامنے انسان کی شکل میں بھیجا، In view of everybody. اور انہوں نے 5 سوالات معلوم کیے، جن میں سے 2 آخر الزماں کے بارے میں تھے، اور آخری سوال کچھ اس طرح تھا: Tell me, O Muhammad. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ایک دن تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چرواہے، ننگے پیر کیونکہ وہ اتنے غریب ہوں گے، لیکن وہ آپس میں Naked بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ مجھے حیرت ہے and they will be competing in کہ the اس کے لیے ان کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ کیا کسی بینک نے انہیں لون دیا ہے؟ کیا بینک اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں؟ آدھے دھڑ سے ننگے اور ننگے پیر چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے،
تو آپ نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سر اٹھاتی عمارتیں سب سے پہلے مینہٹن میں تعمیر ہوئی اور وہاں سے ساری دنیا میں پھیل گئی. ایک کہتا ہے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے جا رہا ہوں. KLCC کو دیکھیے. دوسرا کہتا ہے میں اس سے بھی اونچی عمارت بناؤں گا. دبئی آگے بڑھ کر کہتا ہے میں تم سب کو پیچھے چھوڑنے جا رہا ہوں. اور جدہ دعویٰ کرتا ہے انتظار کرو. پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ ثبوت کافی نہیں؟ کیا اب بھی وہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم آخر الزمان سے گزر رہے ہیں اور دنیا کے تمام قدرتی جزیرے ساری دولت ان بے وقوفوں کے ہاتھ لگ گئی ہے جو بہت فضول خرچ ہے، اور یہ ساری دولت صرف PR پروجیکٹس اور اپنی اللہ کی تسکین کے لیے لٹا رہے ہیں. ہاں یہ ثبوت ہے، حیران کرنے والا ثبوت. ہم ابھی تک اسے آخر الزمان نہیں مان رہے، جبکہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا کہ عورتیں ایسے لباس پہنیں گی کہ وہ انہیں پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی؟ کیا انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا؟ کوئی میری مایوسی کا اندازہ لگا سکتا ہے. عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، جیکٹس، ٹراؤزرز، بہت ساری نیلی جینز پہنتی ہیں. اوپر حجاب، نیچے نیلی جینز. یہاں تک کہ وہ ٹائی بھی لگانے لگی ہیں. اور مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے. اگر مرد عورتوں کی طرح کپڑے پہننے لگے تو یہ مردانگی کو کھو دینے کے برابر ہے. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ہم آخر الزمان سے گزر رہے ہیں. آخر الزمان میں دجال خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اصلی مسیحا ثابت کرنا چاہے گا. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے؟ انہوں نے کہا تھا، اور وہ واپس آ کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے، ایک حاکم عادل بن کر، یعنی ایسا حاکم جو انصاف پسند ہوتا ہے. جب وہ واپس آئیں گے تو کوئی ان کے مقابلے نہیں آ سکتا، کوئی نہیں. UN کی سیکورٹی کاؤنسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی سپیریورٹی نہیں ثابت کر سکتی. نہیں، آپ یقیناً پاگل ہو گئے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو سپریم پاور وہی ہوں گے، اور ان کی حکومت ہی دنیا کی سب سے بڑی حکومت ہوگی. کیا اس بات کو سمجھنا اتنا مشکل ہے؟ اور دجال یہی چاہتا ہے کہ ساری دنیا اسے وہی مسیحا مان لے. دجال جب دنیا پر حکومت کرے گا تو اپنی راجدھانی جیروسلم کو بنائے گا تاکہ بنو اسرائیل یہ مان لے کہ دراصل وہی المسیح ہے. تو اسے جیروسلم سے حکومت کرنی ہوگی کیونکہ وہ اسرائیلی راجدھانی ہے. تو اسے اسرائیل کو دنیا کی سپریم اسٹیٹ بنانا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح تقریباً 60 سال پہلے 1948 میں اسرائیل بنا دیا گیا. تو یہ بھی
حیران کرنے والا ثبوت ہے کہ دجال اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی طرف لگاتار بڑھ رہا ہے اور آپ آخر الزمان سے گزر رہے ہیں۔ کیا اب بھی ہمیں نہیں جاگنا چاہیے؟ جبکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب امریکن کانگریس کو وہ چلاتا ہے، نہ کہ اوباما۔ اگر اوباما میری اس بات کو سنیں گے تو میری اس بات کو قبول کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں، عمران ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس وقت نہ تو وہاں کے آرمڈ فورسز اور نہ ہی پریزیڈنٹ امریکہ میں اتنا بااثر ہے جتنی وہاں کی کانگریس، اور جو اس وقت پوری طرح زائنسٹ گروپ کے شکنجے میں ہے، جو امریکہ میں اسرائیل کا نمائندہ ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل دنیا میں امریکہ کی جگہ لینے جا رہا ہے۔ تو کیا آپ اب بھی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ آخر الزمان آ چکا ہے؟ آج دنیا میں فساد اور بڑھ گیا ہے۔ ہوشیار رہیے، کیونکہ فساد اور اس کے نتیجے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ فساد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ کھیتی کسانی میں بھی ہوتا ہے اور اسے برباد کر دیتا ہے۔ یہ سائنس کی مدد سے اگائی گئی سبزیوں اور پھل، corrupting food, destruction of food. قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں سیکسول فساد کا بھی ذکر ہے۔ Sodom and Gomorrah. یہ مرد کے ساتھ غیر فطری جسمانی تعلقات، لیکن شاید سب سے خطرناک فساد وہ ہے جس کا تعلق دولت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کا ذکر کیا، اور ربا کی شکل سود خوری بھی ہے، یعنی پیسہ سود پر دیا یا لیا جانا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے اس میں شامل چاروں لوگوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ یہ چاروں برابر قصوروار ہیں۔ پہلا وہ جو ربا دیتا ہے، دوسرا وہ جو ربا لیتا ہے، تیسرا وہ جو اسے کھاتے میں درج کرتا ہے، اور چوتھے وہ دو انسان جو اس کے گواہ بنتے ہیں۔ اور قرآن کے آخر میں وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سود خوروں سے جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سود خوروں سے جہاد کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا دور آئے گا جب آپ کو کوئی ایک ایسا انسان نہیں ملے گا جس کے اوپر ربا کی دھول نہ جمی ہوئی ہو۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کبھی ربا میں کوئی حصہ نہیں لیا، تو بھی چاہے کچھ ذرہ ہی صحیح، لیکن ربا کی دھول اس تک پہنچی ضرور ہوگی۔ کیا آج دنیا کی ساری اکانومی سود خوروں کے قبضے میں نہیں ہے؟ یہ بینک کہلاتا ہے۔ کیا ہمارے چاروں طرف ربا موجود نہیں؟ اور اس لیے وہ لعنت بھی ہر طرف ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آخر الزمان کا اور کیا ثبوت چاہیے؟ ربا کی ایک اور بھی قسم ہے۔ اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جو بازار سے آ رہا ہے اور آپ کو یہ ساری حدیثیں میری کتاب The Prohibition of Riba in Quran and Sunnah میں مل جائیں گی، یہ میری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جو بازار میں اپنا سامان بیچنے آ رہا ہے، مثال کے طور پر ڈیورین سے بھرا ہوا ایک ٹرک، اور آپ وہ ڈیورین اس کے بازار میں داخل ہونے سے پہلے خرید لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہ تو فرانس اور نہ ہی پاکستان کے لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ ڈیورین کیا ہوتا ہے، لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اسے پھلوں کا راجا کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے وہ ڈیورین
اس کے بازار میں داخل ہونے سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں۔ بازار میں داخل ہونے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ڈیورین کی قیمت اسے بازار میں زیادہ ملتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بھی ربا ہے۔ امریکہ والے اس کے لیے ایک خوبصورت محاورے کا استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یو ripped him off، آپ نے اسے لوٹ لیا۔ دھوکے سے کیا گیا سودا جس کا منافع ناجائز ہو کسی کو لوٹ لینے کے برابر ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، چاہے صوفی ہو یا سلفی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ اب اپنے بھائی عمران کی بات سنیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہر اس چیز کو حرام بنا سکتا ہے جسے اللہ تعالی نے حلال بنایا تھا۔ یہ شرک ہے۔ اللہ نے درہم کو، دینار کو حلال بتایا۔ یہ قرآن میں ہے۔ صوفی اور سلفی دونوں کے لیے بہتر ہوگا کہ قرآن میں اسے تلاش کریں اور پڑھیں۔ آج انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اسے حرام بنا چکا ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر کو یہ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی معاہدوں کی شرطوں کو دیکھا تو انہیں بہت حیرت ہوئی۔ زائنسٹ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے سونے کا استعمال منی کے طور پر بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاہے وہ سلفی ہو یا صوفی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جان چکے ہیں کہ وہ اسے حرام بنا سکتے ہیں جسے اللہ نے حلال بتایا تھا، لیکن ہم اس کاغذ سے آج تک چپکے ہوئے ہیں جو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کس صوفی اسکالر نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا سوائے ایک دو لوگوں کے جن کے نام آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں؟ کس سلفی اسکالر نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا؟ اور جنہوں نے کیا ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ آپ ان کے نام بھی ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ کاش کچھ اور بھی ہو اور میں نے اب تک ان کا نام نہ سنا ہو۔ یہ ربا ہے۔ جیسے ہی پیپر منی کی قیمت گرتی ہے آپ لٹ جاتے ہیں، اور بس اتنے دن انتظار کیجئے جب تک یہ US ڈالر نہیں گر جاتا، پھر دیکھنا کہ دنیا میں کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ثبوت ہے، حیرتناک ثبوت، کہ اقتصادیات میں بھی فساد ہے، صرف کھیتی میں نہیں، جس میں جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ یعنی سائنس کی مدد سے کھانے کا سامان بنایا جاتا ہے، صرف الیکٹرانک فساد نہیں، جس میں موبائل فون سے ہونے والا ریڈیشن مردانی قوت کو گھٹا دیتا ہے۔ تو آنے والے زمانے میں زیادہ لڑکے نہیں پیدا ہونے جا رہے، اور یہ پریشانی بھی سچ ثابت ہو جائے گی کہ ایک مرد کو 50 عورتیں رکھنی ہوں گی۔ صرف سیاسی فساد ہی نہیں ہے بلکہ فساد اکانومی میں بھی ہے۔ کاش وقت میں اتنی گنجائش ہوتی کہ میں سیاسی فساد کو بھی بیان کر سکتا۔ تو آج جدھر دیکھیے ادھر فساد ہے، اور ہمیں اس فساد سے خبردار کون کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض۔ یاجوج اور ماجوج نے فساد میں PhD کی ہے، اور جب اللہ انہیں رہا کرے گا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، تو وہ دنیا میں چاروں طرف پھیل جائیں گے اور ساری دنیا میں ایک عالمی فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے میں نے ان علامتوں کو بیان کرنے میں آدھا گھنٹہ لیا جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہم آخر الزمان میں ہیں۔ حالانکہ میں نے اس کے لیے زیادہ وقت لے لیا، اور مجھے اتنا وقت نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے
سب سے بڑے فساد کا سامنا کرے گی. And so this تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم قریب آ جائیں اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، خود کو مضبوط بنائیں اور آپس میں جھگڑے ختم کر دیں. صوفی سلفیوں سے لڑ رہے ہیں اور سلفی صوفیوں سے. اچھا، یہ سلفی کون ہیں؟ انہیں سمجھنا بہت آسان ہے. to define who is the Salafi. صوفی کہتا ہے میں اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں How is it جو مسلمانوں کی پہلی نسل تھے. he and the Salafi to come together? اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ تھے جو میرے دور میں تھے، ان کے بعد The Salafi is بہتر وہ تھے جو ان کے بعد آئے، says I want to live the way اور پھر وہ جو ان کے بعد آئے. یہ تین نسلیں اسلاف کہلاتی ہیں. اور سلفی کہتا ہے میں اپنی زندگی میں ان طریقوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں جن پر اسلاف نے عمل کیا، کیونکہ یہی وہ بہتر طریقے ہیں جن کا احترام کرنا چاہیے اور جن پر عمل کرنا چاہیے اور جن کی عزت کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے it will not be آخر الزمان کے بارے میں ہمیں بتایا لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. وہ دن دور نہیں جب وہ وقت آئے گا جب اسلام میں من القرآن اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. of the Quran. قرآن کے نام پر اس کے الفاظ کی پرچھائیاں رہ جائیں گی. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. اس وقت مسجدیں صرف شاندار عمارتیں بن کے رہ جائیں گی کیونکہ وہاں ہدایت نہیں ملے گی. But devoid of guidance. علماؤهم اور اس دور میں علماء یعنی اسلامی اسکالر شر الناس ممن تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. اس آسمان کے نیچے پائے جانے والے سب سے خراب لوگ ہوں گے. وہ صرف فتنے اٹھائیں گے اور ہر فتنے کی جڑ ہوں گے. Become the centers وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، corrupting, نئے نئے گروہ بنائیں گے، bringing لوگوں کو بانٹیں گے. disunity. A betrayal. تو سلفی کہتا ہے کہ میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا Salafi says بلکہ میں سچے دین کی طرف لوٹوں گا I want to جو تعریف کے لائق ہے. جب آپ کسی سچے سلفی اور اس کی جماعت کو عقیدت مندی کے ساتھ اسلاف کے نقش قدم پر چلتا ہوا دیکھیں گے تو جائیں گے کہ اسلاف کس طرح زندگی بسر کرتے تھے. you will see some لیکن میں how they سلفی سے ایک سوال پوچھتا ہوں، time کیا اسلاف پیپر منی کا استعمال کرتے تھے؟ میں تو یہ نہیں مانتا، use paper money. اور میرے خیال میں تو وہ اسے ٹوائلٹ میں پھینک دیتے. کیا اسلاف کسی ایسی اسلامی سیاسی پارٹی کے لیے ووٹ کرتے جو ماڈرن قانون اور ماڈرن حکومت کو حاصل کرنے کے لیے چناؤ لڑ رہی ہے، جس کا کہنا ہے سب سے بڑا حاکم اللہ نہیں بلکہ ایجپٹ کی حکومت ہے، ٹیونیزیا کی حکومت ہے، لیبیا کی حکومت ہے، ترکی کی حکومت ہے، اور سب سے زیادہ اختیار حکومت کو ہے. Now belongs to the state. And آپ چناو لڑنے جا رہے ہیں elections after کیونکہ Mubarak has been مبارک کو نہایت پر اسرار حالات میں ہٹا دیا گیا ہے. and you آپ ایجپٹ کی فوج کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں mention armed forces. اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ سلفی ہیں. کیا اسلاف یہی کرتے تھے؟ کیا خلافت کو ایک بار پھر قائم کرنے کے لیے
آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا دارال اسلام کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کی یہ بات واقعی تعریف کے لائق ہے کہ ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چاہیے، لیکن میرے خیال میں آپ کو تھوڑی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندھے ہیں، آپ وہ پٹریاں نہیں دیکھ رہے جو نئے زمانے میں آپ کے لیے بچھائی گئی ہیں۔ آپ اسلاف کے صرف ظاہری طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، آپ اسلاف کی اندرونی زندگی پر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا؟ اور یہ بات مجھے میرے استاد ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری نے بتائی تھی جب میں علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کراچی میں ایک طالب علم تھا۔ میں نے اکثر انہیں اس حدیث کو دہراتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک بار کہا، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، کہ فراسہ سے ڈرو، یعنی وہ عقل جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اسے وجدان ہونے لگتا ہے، یعنی وہ اللہ سے بات کرنے لگتا ہے اور انسان کی آنکھ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھنے لگتی ہے۔ یہ صوفی ہے اور یہی تصوف۔ وقت آ گیا ہے کہ صوفیوں کو یاد دلایا جائے کہ وہ بھی پیپر منی کا استعمال کر رہے ہیں۔ الیکشن میں ووٹنگ وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بس ہمارا اسلام صحیح ہے اور باقی لوگ غلط ہیں۔ صوفیزم کیا ہے؟ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں جس میں صوفیزم کا تعارف یعنی انٹروڈکشن کرایا جا سکتا ہے۔ فرشتہ آیا اور اس نے 5 سوال پوچھے، یاد ہے آپ کو؟ 5واں سوال تھا آخری دن یعنی قیامت کی نشانیاں۔ پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، تیسرا سوال تھا کہ الاحسان کیا ہے، اور اس کے جواب میں ہم نے وہ سنا جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ہم نے یہ پہلی بار سنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترہ، کہ آپ کو اللہ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے جیسے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، لن ترانی، نہیں، تم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہاں اپنے دل کی آنکھوں سے ضرور دیکھ سکتے ہو۔ فإنها لا تعمى الأبصار، ان آنکھوں سے نہیں جو اندھی ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اندھا وہ دل ہے جو تمہارے سینے کے اندر ہے۔ اور جب ایمان دل میں اترتا ہے تو وہ نور سے بھر جاتا ہے، اور اس وقت دل کو وہ نظر آنے لگتا ہے جسے اس نور کے بنا نہیں دیکھا جا سکتا۔ صوفیزم یہ ہے، تصوف یہی ہے، اور یہ مذہب کا سب سے بلند مقام ہے۔ ذاتی طور پر میں اکثر سوچتا ہوں کاش صوفیزم لفظ بنا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میری زندگی کچھ آسان ہو جاتی۔ اگر تصوف لفظ نہ بنا ہوتا تو میری زندگی کچھ آسان ہو گئی ہوتی۔ ہمیں صرف الاحسان کی ضرورت ہے۔
اس دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنے کے قابل ہونا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جس کے بنا اسے نہیں دیکھا جا سکتا. کاش تصوف لفظ ہی نہیں بنتا. کاش صوفیزم جو انگریزی زبان کا لفظ ہے کبھی نہیں بنا ہوتا Had never been invented. تو زندگی آسان ہو جاتی. Life would have been easier. ہمیں ان الفاظ کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ایک لفظ الاحسان پہلے سے ہی موجود ہے جس کا مطلب اللہ کی ایسے عبادت کرنا ہے جیسے آپ اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. Eye of your heart. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَهُ. اگر آپ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے کہ عبادت کرتے وقت وہ آپ کو نظر آنے لگے تو آپ کو کم سے کم اتنا ضرور جان لینا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو دل اسے دیکھ سکتا ہے See. جب اس میں ایمان ہو When there is faith. اور جب دل نور سے بھرا ہوا ہو. Noor in the heart. And in اور آیت نور میں جو سورہ نور کی 35ویں آیت ہے اللہ کہتا ہے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي الله لنوره من يشاء. اللہ اپنا نور اسی کو دیتا ہے جسے وہ اس کے قابل سمجھتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے نہ کہ ہمیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے. ایسا کوئی طریقہ نہیں جس پر عمل کر کے ہم یہ نور حاصل کر لیں. اللہ خود جس بندے کو چنتا ہے یہ نور اسی کو ملتا ہے اور اس نور کی مدد سے یہ بندہ اب وہ دیکھ سکتا ہے جسے دیکھنا اس نور کی مدد کے بنا ممکن نہیں تھا. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بالنور الله. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کرتے ہیں فراسہ سے ڈرو، یعنی وہ صلاحیت جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی روحانی قوت اتنی بڑھ جائے کہ وہ اللہ سے بات کرنے لگے. اس مومن کے فراسہ سے ڈرو، اس سے ڈرو کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے. اس نور کا کیا مقام ہے، اس ڈسکشن میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، حیران کرنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صحیح بخاری میں ہے. انہوں نے کہا کہ نبوت کے 46 حصے ہیں جن سے مل کر وہ بنی ہے. میرے بعد نبوت کے ایک حصے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، اور اس لیے نبوت کا صرف وہی حصہ آج تک دنیا میں موجود ہے. تو نبوت کا وہ حصہ کون سا ہے جو آج تک دنیا میں موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حصہ رویا صادقہ اور رویا صالحہ ہے. رویا وہ ہے جو صرف دل کو نظر آتی ہے. تو اس لیے وہ علم آج تک دل میں نبوت کے اسی حصے سے آتا ہے جو آج تک دنیا میں باقی ہے. صوفیوں کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہیے اپنے بھائی صوفی کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہیے کہ جس وقت تم اللہ کے نور سے دیکھتے ہو تو اس وقت تم پر رویا کی رحمت ہوتی ہے جو تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کی قوت اور دور اندیشی عطا کرتی ہے. ہر سائنٹسٹ جانتا ہے کہ دنیا کی ہر بڑی ایجاد یعنی انوینشن تبھی ممکن ہوئی
جب اس نے بصیرت اور دور اندیشی کا استعمال کیا. اور اگر تمہارے پاس وہ دور اندیشی ہے، اگر وہ رویا تمہارے ساتھ ہے، تو صوفی تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تمہاری جیب میں رکھا یہ کاغذ جس کا استعمال تم خریدنے اور بیچنے کے لیے کرتے ہو، یہ ایک شیطان ہے. یہ تمہاری جیب میں کیسے آیا؟ شیطان کام کر رہا تھا اور اسے اس کے لیے اوور ٹائم پے بھی مل رہی تھی. اور وہ کاغذ کے نوٹ جو تمہاری جیب میں ہے، اسے دجال نے وہاں رکھا تھا. تو جاگنے کا وقت آ گیا ہے. اگر تم خود کو صوفی مانتے ہو تو جاگو اور خود سے پوچھو کہ میں کس طرح دھوکے میں آ گیا. میں یہ کبھی کیوں نہیں جان پایا کہ کرنسی کی آڑ میں کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ کیوں میں نہیں دیکھ پایا کہ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اور خلافت کی جگہ یہ بے دین اور خدا کی منکر حکومت کیسے آ گئی، جس کی بنیاد ہی شرک ہے اور جس کا کہنا ہے کہ سپریم اتھارٹی اللہ نہیں بلکہ حکومت ہے. الملک اللہ نہیں بلکہ حکومت ہے. اور تم الیکشن میں ٹام، ڈک، ہیری، بے نظیر، خالدہ سب کو خوب ووٹ دیے اور تم جانوروں کی طرح سلفیوں سے لڑتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صوفی ہیں. اب وقت آ گیا ہے جب ہمیں جھگڑے ختم کر کے جاگ جانا چاہیے. اب ہم اپنی تقریر کے ایک اور مشکل حصے کی طرف آتے ہیں. سلفیوں کی ضد ہے کہ دین میں کچھ بھی نیا نہیں کیا جا سکتا. نہیں، ہمیں اپنی طرح سے قرآن اور حدیث میں نئے معنی نکالنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ بس وہی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے بتائے ہیں. یہ ایک بہت مشکل اور قدموں کو ڈگمگا دینے والا موڑ ہے. اور جب ہم سلفیوں پر تنقید کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ صوفی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے باکسنگ گلوز نہیں پہنے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ میرے بھائی ہیں اور مجھے ان کی غلطی کو سدھارنے کے لیے کوئی صلاح دینی ہے تو میں یہ کام محبت سے کروں گا. ممکن ہے اس دوران مجھے تبلیغی جماعت یا جماعت تبلیغ کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کرنے پڑیں تاکہ وہ جاگ جائیں. مجھے ان سے محبت ہے کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں. میں انہیں جگانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس خطرے کی طرف سے ہوشیار ہو جائیں جو ان پر منڈرا رہا ہے اور وہ اس طرف اور آگے نہ جائیں جدھر وہ جا رہے ہیں. تو میری اپنے صوفی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ اپنے سلفی بھائیوں پر کوئی تنقید کریں تو اس طرح کریں کہ امت میں بٹوارا نہ ہو. انہیں یہ نہیں لگے کہ صوفیوں نے ہمارے خلاف کوئی جنگ چھیڑ رکھی ہے. نہیں، ہم ایسا اس راستے کی تلاش میں کر رہے ہیں جو سیدھا اور سچا ہو. اس بات کو سمجھیں کہ تم ہمارے بھائی ہو سکتا ہے اس سفر میں کسی دن سلفی صوفی بن جائیں، کیونکہ اسلاف بھی الاحسان کو مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. تو اگر کوئی سلفی واقعی سچا سلفی ہے تو ایک دن وہ صوفی بن جائے گا، مطلب الاحسان پر عمل کرنے لگے گا. معاملہ کافی پیچیدہ ہے اور ہم سلفیوں سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ اسے نہیں سمجھ پا رہے. قرآن کے معنی صرف الفاظ کے ذریعے نہیں سمجھے جا سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے معنی بتائے نہیں. تو اب ہمیں
علم اور دور اندیشی کا استعمال کر کے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، And when we اور قرآن کی آیتوں کا مطلب جو ہم بتاتے ہیں، my brother Salafi, تو سلفی بھائی آئیں majority of the اور دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ انہیں صحیح مانتے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اور میں نے کئی بار اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، faith in Allah لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت سمجھو and do not اور ان سے کوئی معاہدہ مت کرو as your friends and allies. کیا اللہ یہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یا صرف کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں؟ آپ کو اس سوال کا جواب قرآن میں تلاشنا ہوگا، اور ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری صورتوں کا ذکر کروں، کیونکہ ان کا ذکر میں پہلے اپنی تقریروں میں کر چکا ہوں۔ جب آپ قرآن کی اور آیتوں کو پڑھتے ہیں تو اس سوال کا صاف جواب مل جاتا ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسا سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نہیں کہا۔ نہیں، اللہ یہ صرف کچھ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، سب کے لیے نہیں۔ اچھا، تو وہ ایسا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جواب جن الفاظ میں ہے وہ اس طرح ہے، بعضهم أولياء بعض ان یہودیوں اور عیسائیوں سے معاہدہ مت کرو جو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم أولياء بعض قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے۔ anticipating قرآن کہتا ہے کہ یہ صورت اس وقت سامنے آتی ہے جب یہودیوں اور عیسائیوں میں معاہدہ ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات نہیں بڑھانے چاہیے جب ان میں آپس میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ اگر اس وقت آپ ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں اور کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی کیا قیمت چکانی ہوگی؟ ومن يتوله منكم فإنه منهم اس وقت تم میں سے جو بھی ان سے تعلقات بڑھائے گا وہ ان کا کہلائے گا اور اسلام کو کھو دے گا۔ You've lost your Islam. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یقیناً اللہ ان کی کوئی ہدایت نہیں کرے گا ظلم جن کا پیشہ ہے۔ وہ لوگ جو اوروں کو ناجائز دباتے ہیں وہ ظالم ہیں اور انصاف سے دور ہیں۔ اب اس آیت کا یہ مطلب جو میں نے ابھی بتایا یہ نیا ہے، یہ نیا ہے، یہ اسلاف کے دور میں نہیں تھا۔ In the time of the Salaf, اس سوال کا جواب لوگوں کی وہ اکثریت دے گی جس نے اسے سنا ہے اور قبول کیا ہے۔ have accepted it. تو اب جاگنا ہوگا، Methodology. ہمارے طریقے غلط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کئی سلفی بھائی آج ناٹو کے ساتھ ہیں، جبکہ ناٹو وہ زائنسٹ فوج ہے NATO. جو اسرائیل کی طرفداری کے لیے جمع ہوئی ہے، جو جوڈیو کرسچین گٹھ جوڑ کے اشارے پر کام کرتی ہے۔ That's NATO. ایک زائنسٹ معاہدہ ناٹو، اس کے بعد تم لیبیا میں ناٹو کے ساتھ مل کر وہاں کی حکومت کو اکھاڑ دیتے ہو اور پھر مجھ سے بحث کرتے ہو کہ قذافی ایک تانا شاہ تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ میرا وقت مت برباد کرو بے وقوفو،
میں یہ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ تم اپنا اسلام کھو چکے ہو. تمہیں میری باتیں اپنی قبر میں یاد آئیں گی. تم اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تم اپنا اسلام کھو چکے ہو. اور وہ سیریا میں بھی یہی کر رہے ہیں. ہاں، اگر تم سیریا کی حکومت کو بدلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم زائنسٹ ناٹو سے معاہدہ کر لو. ترکی کی حکومت کہتی ہے کہ وہ اسلامی ہے اور اسلام کی طرفدار ہے، لیکن اس اسلامی سرکار کو ناٹو کے ساتھ ملانے میں کوئی پریشانی نہیں، اور وہ ناٹو کے لیے اوور ٹائم بھی کر رہی ہے. اور مجھ سے تمہارا کہنا ہے کہ تم اسلام کی ترجمانی کر رہے ہو. میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو، میں تمہاری اصلیت پہچانتا ہوں. تم ناٹو کے مددگار ہو اے ترکی کے حکمرانوں، اس لیے تمہارے طریقے غلط ہیں. اب ہم قرآن کی ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. It is in Surah Al-Anbiya. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اللہ ایک بستی کی بات کرتا ہے، ایک شہر جسے اس نے برباد کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا اور ان کے وہاں واپس لوٹنے پر پابندی لگا دی. وہ کبھی وہاں واپس آ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ شہر ان کا تھا. وہ جب تک اس شہر پر اپنا دعویٰ نہیں کر سکیں گے. کب تک؟ اذا فتحت یأجوج ومأجوج، جب تک یاجوج اور ماجوج رہا نہیں ہو جاتے، وهم من كل حدب ينسلون، اور وہ اپنے فساد کے ساتھ دنیا میں چاروں طرف پھیل جائیں گے. لیکن وہ صرف فسادی ہی نہیں ہے. حدیث قدسی صحیح مسلم، میں نے انہیں اتنا طاقتور بنایا ہے کہ انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں مٹا سکتا، ان سے میرے علاوہ کوئی اور جنگ نہیں کر سکتا. یہ یاجوج اور ماجوج ہیں. ہم نے قرآن کی اس آیت کے معنی بتائے اور اعلان کیا کہ وہ شہر جیروسلم ہے، اور یہی اس کتاب کا نچوڑ ہے جس کا نام جیروسلم ان قرآن ہے. جیروسلم ان قرآن ہے. جیروسلم ان قرآن ہے. یہ کتاب 10 سال پہلے بھی بیسٹ سیلر تھی اور آج بھی بیسٹ سیلر ہے، اور اب تک قریب 1 درجن زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. مسلمانوں کی زبردست اکثریت نے نہ صرف اسے پڑھا ہے بلکہ صحیح بھی قبول کیا ہے. لیکن جس وقت اسلام آیا ہے اس وقت ان آیتوں کا یہ مطلب سامنے نہیں آیا تھا. جیسے ہی میں نے یہ پہچانا کہ وہ شہر یروشلم ہے، ہم سمجھ گئے کہ اللہ یہ بنو اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس نے جس شہر کو برباد کیا وہ یروشلم تھا، اور اس نے بنو اسرائیل کو وہاں سے نکالا اور ان کے واپس لوٹنے پر پابندی لگا دی. 2000 سال تک وہ یروشلم نہیں لوٹ سکے. اب وہ واپس لوٹ آئے ہیں اور یروشلم ان کے قبضے میں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم اپنے سلفی بھائیوں سے معلوم کرتے ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں. مجھے اس بات کو کتنی بار کہنا ہوگا؟ عمران حسین تم سے جھگڑا نہیں چاہتا. نہیں، عمران حسین کو تم سے محبت ہے، تم میرے بھائی ہو. اور عمران حسین امہ کو ساتھ لانا چاہتا ہے. اس میں کیا غلط ہے؟ یروشلم کی تباہی اور دیس نکالا کے 2000 سال بعد بنو اسرائیل وہاں لوٹے اور آج یروشلم ان کے قبضے میں ہے. قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء. میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ قرآن میں یہودیوں کے پاک زمین پر لوٹنے سے کیا مراد ہے.
اللہ کے حکم سے نکلنے کے 2000 سال بعد یروشلم میں واپس لوٹنے اور اس پر اپنا دعویٰ کرنے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ یہ سورہ الانبیاء میں ہے اور مسلمانوں کی زبردست اکثریت اس بات کو مان چکی ہے، صرف آپ رہ گئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے طریقوں پر ایک بار پھر غور کیجئے اور ان نئی علامتوں کو پہچانیے جن کی مدد سے آپ اب وہ سمجھ سکتے ہیں جنہیں پہلے نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، ورنہ میں قرآن کی کچھ اور آیتوں کی مثال بھی دیتا، لیکن مجھے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کچھ حدیثوں کا بھی ذکر کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ امام صاحب مجھے وہ حدیثیں سنانے سے پہلے ہی رکنے کا اشارہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال گدھے پر سوار ہوگا جس کی رفتار بادلوں کی رفتار کے برابر ہوگی۔ اس گدھے کے کان سیدھے کھڑے ہوں گے۔ اگر اس حدیث کے معنی پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ گدھا آ چکا ہے، وہ اڑنے والا گدھا آ چکا ہے، یہ ایئر کرافٹ ہے۔ زیادہ تر مسلمان میری اس بات کو صحیح مان چکے ہیں، لیکن صرف آپ ہیں جو اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اسلاف نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ یعنی حدیثوں کے سمجھنے کے اپنے اس فارمولے کے ساتھ جو غلط ہے برابر ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اسی اڑنے والے گدھے کا انتظار کرو۔ تو بھائی آپ کا انتظار کرنا بیکار ہے۔ میں آپ کو بہت پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، لیکن آپ کا سمجھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ صوفی بصارت یعنی انسائٹ کو مانتے ہیں، وہ اس قوت کو مانتے ہیں جس کے ملنے کے بعد انسان کی آنکھوں کو وہ نور مل جاتا ہے جس کی مدد سے وہ اس چھپے ہوئے معنی کو سمجھ لیتے ہیں جو اوروں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صوفیوں کا یہی طریقہ ہے، اور یہ مجھے میرے استاد نے بتایا جو خود ایک صوفی شیخ تھے۔ میں ایک لمحے میں انشاءاللہ اسی نسخے پر واپس آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صرف ایک اور، حالانکہ اور بھی بہت ہے، لیکن اس وقت میں صرف ایک ہی حدیث کا ذکر کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جتنی آیتیں اور حدیثیں آپ کو سناؤں گا آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا، لیکن ذرا وقت کی تنگی کی طرف دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرات ندی سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، پہاڑی نہیں بلکہ پہاڑ، اور وہ پہاڑ آسمان کی طرف بلند ہوگا۔ اب ہماری بصیرت یعنی انسائٹ اس کا ایک اور مطلب بتاتی ہے، اور اس کا بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارا نکالا ہوا مطلب آپس میں الگاؤ اور جھگڑے کی وجہ نہیں بننا چاہیے، نہیں۔ اگر آپ اسے صحیح نہیں مانتے تب بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ ایمان والوں کو اس سونے کو چھونا نہیں چاہیے۔ فرات ندی سے ایک سونے کا پہاڑ نکلنے والا ہے، اور لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس لڑائی میں قتل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پہاڑ نکل آیا ہے۔ یہاں پہاڑ کے لفظی معنی پر مت جائیے، بلکہ پہاڑ سے مراد بہت زیادہ مقدار یعنی کوانٹٹی سے ہے، اور یہ سونا نہیں بلکہ تیل ہے، اور وہ تیل پہلے ہی نکل کے آ چکا ہے، پہلے ہی آ چکا ہے، اور پچھلے 100 سال کا دور اسی تیل کے نام ہے جو فرات کے نزدیک آئل بیسن سے نکلا۔ لیکن انہوں نے
तेल को सोना क्यों कहा? यहां आपको दूरअंदेशी दरकार है। जवाब यह है कि पिछले 40 सालों में तेल उतना ही अहम रहा है जितना कि सोना। तेल से वही काम लिया गया जो सोने से लिया जाता है। सितंबर 1971 में जब इस्लाम के उलमा कनाई रोटी खाकर टिटारिक की चुस्कियां ले रहे थे, अगर तुम्हारे पास आंसू बचे हैं तो रो, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि तेल सोने की जगह लेने जा रहा है। और पिछले 40 सालों में यही हुआ। अमेरिकी डॉलर कभी कामयाब नहीं हो सकता था, कभी इतने जुल्म नहीं कर पाता जितने उसने किए, अगर अमेरिकी डॉलर पेट्रो डॉलर में नहीं बदल गया होता। पेट्रो डॉलर तेल है जो सोने की तरह काम करता है। functioning as gold. सोना मनी है और असली अहमियत उसी की है। तेल की भी काफी अहमियत है। तो सितंबर 1971 में मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा और मुझे अपनी बात समेटनी चाहिए। तो यूएस डॉलर पेट्रो डॉलर बन गया। हो सकता है किसी और दिन मैं आपको इस बारे में बताऊं कि 1973-74 के ऑयल बाइकॉट में शाह फैसल के साथ क्या हुआ, और मुझे शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत है। सऊदी अरब के एक वही किंग हैं जिनके साथ मैं रहमतुल्लाह लगाता हूं, लेकिन उन सब ने उन्हें धोखा दिया, उन सब ने उन्हें बेवकूफ बनाया, और वो ओपेक के साथ तैयार हो गए कि अब वो पेमेंट सिर्फ यूएस डॉलर में लेंगे। आप उनसे जब तक तेल नहीं खरीद सकते जब तक पेमेंट यूएस डॉलर में नहीं होगा। इस तरह यूएस डॉलर पेट्रो डॉलर बन गया, Petrodollar. और यूएस डॉलर अपनी तमाम शैतानियत और जुल्म सितम के बावजूद इतने दिन बाकी रह गया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस तेल को मत छूना, उस सोने को मत छूना। और देखिए, वही अमेरिकी डॉलर आज हमारे गले का फंदा बन गया है और हम रोटी कनाई खाकर टिटारिक पी रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफियों और सलफियों का क्या करेंगे जबकि दोनों ही बराबर अंधे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई जिनके मानी इस तरह से पहली बार निकाले गए हैं, Time in this way और अक्सरियत मेरी बात को सही मानती है। is the correct interpretation. अब आखिरी बात, मैंने कहा मैं एक सूफी शेख का शागिर्द रहा हूं और अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने कभी इस बात को नहीं छुपाया, कभी नहीं, कि मेरे उस्ताद एक सूफी शेख थे, और मुझे फख्र है कि मैं एक सूफी शेख का शागिर्द हूं। जो भी इस बात पर मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़ना चाहे वो बखुशी मुझे छोड़ सकता है, लेकिन मैं खुद को बदलने नहीं जा रहा हूं। मुझे फख्र है कि मैं सूफी शेख मौलाना फजलुर रहमान अंसारी का शागिर्द हूं, और ये उनकी ही दी हुई तालीम का नतीजा है कि मैं आज इस लायक हो सका कि इस काम को कर सकूं जिसे कर रहा हूं। वो एक सूफी शेख थे, लेकिन मैं अपने आप को सूफी क्यों नहीं कहता? आपने कभी मुझे ऐसा कहते नहीं सुना होगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि सूफी जिन तरीकों पर अमल करते हैं, और अगर कोई उन पर सवाल करे तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं उनका बचाव नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि मैं सूफियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ ऐसे मजहबी तरीकों पर अमल करते आए हैं जो आपके यहां नस्लों से जारी हैं, जैसे हमने भी अभी यहां इस मस्जिद में
مغرب کی صلات کے بعد تذکرات کیے اور آپ کو ان سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. وہ طریقے جو بہتر اور فائدہ مند ہیں، لیکن شراب پینا نہیں. اگر ان طریقوں کے بارے میں قرآن اور سنت میں کچھ نہیں ملتا تو چاہے وہ طریقے کتنے ہی بہتر ہوں مگر انہیں مذہبی فریضہ نہیں سمجھا جا سکتا. بالکل نہیں. آپ انہیں فائدہ مند کہہ سکتے ہیں لیکن مذہبی فریضہ نہیں. اس وقت جب ہم آگ کے دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا بہت جلد ایک بہت بڑی تبدیلی سے دوچار ہونے والی ہے، اس وقت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ اپنے ان رواجوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جو قرآن اور سنت میں نہیں ہیں، بلکہ آپ کے باپ، دادا، پردادا ان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانا، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا؟ Reciting salams. کیا آپ ان رواجوں کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن اور سنت میں نہیں ملتا اور وہ مذہبی فریضے بھی نہیں ہیں؟ زیادہ ضروری کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جماعت کو ایک ساتھ رکھنا ان رواجوں پر اڑے رہنے سے زیادہ بہتر ہے جن کا قرآن اور سنت میں کوئی ذکر نہیں ملتا. تو میں نے اپنے گاؤں میں کہا Our Muslim village. کہ ہم مسجد میں ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے Any religion جس کا ذکر قرآن اور سنت میں نہیں ملتا. and the universally recognized sunnah. ہم اسے اپنی سماجی زندگی میں بھی نہیں ہونے دیں گے. ہاں، اگر میں نجی طور پر ایسا کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرا نجی معاملہ ہے. And if اگر آپ میری نجی زندگی میں دخل دیں گے my private تو میں آپ کو فیڈرل ایکسپریس کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے باہر پھینک دوں گا. than Federal Express. And I اور بھائی چارے کا یہی فارمولا ہے. وہ سلفی جو میری بات کو سن رہے ہوں اور جن کے دل اور دماغ صحیح جگہ پر ہیں، وہ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ ساتھ رہنے کا یہی فارمولا ہے جس پر عمل ممکن ہے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم ہسٹری کے سب سے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. so now we end. کل دنیا بالکل بدل جائے گی. وقت آ گیا ہے کہ ہم جاگ جائیں اور آپس کے جھگڑے مٹا کر ایک ہو جائیں. سلفی اور صوفی دونوں کو بھائیوں کی طرح ساتھ رہنا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. ہم امام صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں سوال جواب کے دور کے لیے تھوڑا وقت اور دیا ہے. As soon as possible. Yes. السلام علیکم شیخ امام صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو صوفی یا سلفی نہیں کہلانا پسند کرتے یا کہتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اس میں کیا یہ صوفی اور سلفی نہ کہلا کے مسلمان کہلانا زیادہ بہتر ہے؟ یہ ایک خواب کے حقیقت میں بدل جانے جیسا ہوگا اگر ہم ایک دوسرے کو اس طرح کے خطاب دینا بند کر دیں. سلفی اگر واقعی سلفی ہے تو ایک دن وہ صوفی ہو جائے گا، To become a Sufi. کیونکہ اسلاف کی راہ پر چلتے چلتے ایک دن وہ الاحسان کی منزل پر پہنچ جائے گا. صوفی اگر واقعی صوفی ہے تو وہ الاحسان کی منزل پر پہنچ چکا ہوگا، And that capacity to see. یعنی اسے وہ قوت حاصل ہو چکی ہوگی کہ وہ آج کی دنیا کی حقیقت کو پہچان کر بھائی چارے کی ضرورت محسوس کر سکے. اگر ہم لیبلز سے چھٹکارا کر لیں تو یہ ہمارے حق میں بہت بہتر اور مددگار ہوگا. میرے استاد ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی. مجھے نہیں معلوم ان میں اتنی ہمت کیسے آئی.
ہندوستان اور پاکستان میں وہ ان فرقوں کے لیے دوسرے نام استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے تھے میں نہ تو دیوبندی ہوں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث ہوں، نہ وہابی. یہ سنہرے الفاظ ہیں اور ہمیں آج ان کی ضرورت ہے. Those are golden words. And that's what... کوئی اور سوال؟ Any more questions? ربا کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے. اگر میں نے ایسا کہا تو برا مت مانیے. کوئی ایک بینک میں نوکری کرتا ہے لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میں جلد ہی نوکری چھوڑنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے جو اس بینک میں کام کرتے ہیں وہ بھی اس نوکری کو چھوڑ کر اسی کے نقش قدم پر چلیں، اس نوکری کو چھوڑ دیں. تم سود خوروں کی نوکری کر رہے ہو، حالانکہ سود خوروں پر لعنت کی گئی ہے، اور تم اسی کی نوکری کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں پر لعنت کی ہے. وہ جو ربا لیتا ہے، جو اس لین دین کا حساب رکھتا ہے، اور دو لوگ جو اس کے گواہ بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاروں برابر کے قصوروار ہیں. ربا کی سزا جہنم ہے. دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ ربا دیتے وقت سود خور کا ایک تو مقصد اور زیادہ مالدار ہونا ہوتا ہے، اور زائنسٹ جب ربا دیتا ہے تو اس کا مقصد آپ کو غلام بنانا ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ انہوں نے انڈونیشیا کو غلام بنا لیا ہے، اور آج انڈونیشیا کی ہماری مائیں بہنیں انہی کے غلام ہیں، کیونکہ انہیں آج اس تنخواہ پر کام کرنا پڑ رہا ہے جو کتوں کے لیے مناسب ہو سکتی ہے، انسانوں کے لیے نہیں. ظلم و ستم. وہ آپ کو اس حالت میں لانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ آگے نہ بڑھ سکیں. آپ اتنے غریب اور بدحال ہو جائیں کہ ان کے ظلم کا جواب نہ دے پائیں. تو ربا اس انجیکشن کی طرح ہے جو آپ کے جسم میں ایسا زہر ڈالتا ہے جو اسے مفلوج یعنی بیکار بنا دے. ربا کی یہ قیمت چکانی ہوتی ہے. ربا کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے. اب کوئی اور سوال نہیں؟ اوکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.